बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मिड टर्म के गेस्ट पेपर इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और क्लास देखे 8 है और सब्जेक्ट है इस्लामियात। इस्लामियात के गेस्ट पेपर मिड टर्म के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जैसे कि आपको पता है टोटल पेपर आपका 50 मार्क्स का हो रहा है। 15 मार्क्स की ऑब्जेक्टिव और 35 मार्क्स की ऑब्जेक्टिव। और ऑब्जेक्टिव जो सी है 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चन होते हैं ऑब्जेक्टिव के। ऑब्जेक्टिव इसी वीडियो में बाद में डिस्कस करेंगे। पहले इसका सब्जेक्टिव पार्ट जो है वो डिस्कस करते हैं। अब सब्जेक्टिव पार्ट के मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, उसके लिए आप अपनी बुक पकड़ लें। अब ये देखिए, ये इस्लामियात की बुक है आपकी। अब मिड टर्म का सिलेबस जो सा है ना, इसमें 9 लेसन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 9 पूरे लेसन जो से वो मैं आपको पहले वो मार्क करवाता हूँ, फिर उसके अंदर जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकते हैं वो मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा। अब फर्स्ट वाला जो इंपॉर्टेंट लेसन है वहाँ मैं टिक कर देता हूँ, ये वाला है तकदीर पर ईमान। इससे नेक्स्ट है अगला ही अकीदा आखरत। फिर इससे नेक्स्ट ये वाला है हज और इसकी आलमगीरियत। फिर इससे नेक्स्ट आ जाऊँगा मैं बाप नंबर 16 पे, जो कि ये है गज़वा खैबर। फिर इससे नेक्स्ट ये वाला है खसाइस व शमाइल। फिर इससे नेक्स्ट ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माशरती तालीमात। फिर इससे नेक्स्ट बाब चहारम में है ये मसावात। और ये वाला अखुवत इस्लामी और इत्तेहाद मिली। और फिर एक और लेसन जो कि बाब नंबर 5 में है, ये फर्स्ट वाला हुकूकुल इबाद। अब इनके क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो बन सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ और क्वेश्चन लिखवा भी दूंगा कि किस तरह आ सकते हैं। मैं आपको सारा गाइड करूंगा। ये गेस्ट पेपर है आपके लिए, इनको आपने अच्छी तरह करना है। बाकी सारा भी आपने करना है, लेकिन ये चीज़ें आपने ज़्यादा अच्छी तरह करनी है। तो ये देखिए, बाब दोयम का ईमानियात व इबादात का अलिफ वाला जोन से है ईमानियात। बुक पकड़ ले, साथ साथ या मार्क करते जाएं। ये पेज है, अगर पेज बताऊं तो पेज नंबर 11 है। आपकी बुक का भी यही पेज होगा। अब क्वेश्चन क्या बन सकता है वो मैं क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि अकीदे तकदीर से क्या मुराद है, या ये क्वेश्चन बन सकता है या तकदीर के लफ्जी और इस्तिलाही मायने क्या हैं। अब इसका जवाब पेज नंबर 11 पर स्टार्ट पे ही है। ये देखें, तकदीर के लघवी मायने मुकर्रर करना और तय करना के हैं। अब इसके इस्तिलाही मायने कि दुनिया में जो कुछ भी होता है अल्लाह ताला की चाहत के मुताबिक होता है। कि वाकई दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है बेशक जो अल्लाह ताला चाहते हैं वही होता है और इसके इल्म हुक्म के मुताबिक अंजाम पाता है। इसी बात पर यकीन रखने को अकीदे तकदीर कहते हैं। यहाँ तक है इसका आंसर। अब ये क्वेश्चन बन सकता है तकदीर मुबरम और तकदीर मुअल्लिक क्या है। इसका जवाब, तो इसका आंसर इसी पेज नंबर 11 पर लिखा हुआ है। तकदीर की इकसाम तकदीर मुबरम और तकदीर मुअल्लिक, ये देखिए दो लिखी हुई है ना। अब तकदीर मुबरम से मुराद वो तकदीर जो अल्लाह ताला का आखिरी फैसला है, जिसको अल्लाह ताला के हुक्म से लोहे महफूज पर लिख दिया गया है और इसमें तब्दीली नहीं होती। यानी कि ये वो दुआ है, वो तकदीर है कि जब बच्चा पैदा होता है, बीमार के पेट में होता है, तो उसके लिए ये चीज़ें लिख दी जाती हैं कि उसने कितनी देर इस दुनिया में रहना है। इस तरह और दुआएं। अब इससे नेक्स्ट है तकदीर मुअल्लिक से मुराद वो तकदीर जो इंसान के नेक अमल और दुआ की वजह से बदल दी जाती है। यहाँ तक है इसका आंसर। ये क्वेश्चन बन सकता है इंसानी शख्सियत की तमीर में अकीदे तकदीर की अहमियत लिखें, या ये क्वेश्चन आ सकता है, या बिल्कुल यही क्वेश्चन यही है, आंसर एक होगा। देखिए क्वेश्चन दो तरह बन सकते हैं, मैं दोनों तरह आपको लिखवाया है। अकीदे तकदीर मुसलमान शख्सियत पर असर अंदाज होती है। अब इसका आंसर ये है पेज नंबर 12 पर, ये जो लास्ट पैराग्राफ है ना, कि अकीदे तकदीर पर ईमान लाने से यहाँ से स्टार्ट होगा। इंसानी शख्सियत की तमीर होती है, इंसान का अल्लाह ताला पर तवक्कुल मजबूत होता है, इंसान फ़ख्र व गुरूर से इज्तनाब करते हुए अपनी कोशिश करता है और नतीजा अल्लाह ताला पर छोड़ देता है। तकदीर पर ईमान दरअसल मोमिन के लिए बड़ा हथियार है कि मोमिन का ये यकीन होता है तकदीर पे कि वो किसी किस्म की नाउमीदी और मायूसी का शिकार ना हो। और मायूस मोमिन कभी मायूस नहीं होता है। जो पक्का मुसलमान होता है वो कभी मायूस नहीं होता। मुश्किल से मुश्किल हालात में भी वो सब्र और रज़ा का दामन हाथ से नहीं छोड़ेगा, क्योंकि इससे यकीन होता है कि दुनिया में जो कुछ हो रहा है वो अल्लाह ताला के फ़ैसले के मुताबिक हो रहा है। यहाँ तक आ जाएगा इसका आंसर। अब ये क्वेश्चन तकदीर बदलने में दुआ की अहमियत बयान करें। अब इसका आंसर पेज नंबर 12 के स्टार्ट में अगर आऊँ तो ये देखें, यहाँ से जिसको मैं अंडरलाइन करने लगा हूँ, अरशाद बारी ताला है। अल्लाह जो चाहता है मिटा देता है और साबित रखता है जो चाहता है, और उसी के पास असल किताब है। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि दुआ तकदीर को टाल देती है। यहाँ तक आ जाएगा इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट मैं नेक्स्ट लेसन पे चले जाऊँगा, जो कि मैंने बताया था अकीदा आखरत। अब क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन आखरत यहाँ पे आएगा। आखरत का लफ्ज़ी और इस्तिलाही मायने लिखें। इसका आंसर, तो ये देखें, इसका आंसर आ जाएगा पेज नंबर 14 पर फर्स्ट लाइन। यहाँ से आखरत के लफ्ज़ी मायने बाद में आने वाली चीज़ के हैं। इस्तिलाह में इससे मुराद मौत के बाद आने वाली ज़िंदगी है।
جو کبھی ختم نہ ہوگی۔ یہاں تک آ جائے گا اس کا آنسر۔ اب یہ کویسچن بن سکتا ہے قیامت کے دن اعمال کا حساب کیسے لیا جائے گا؟ اب اس کا آنسر، اب یہ کویسچن چاہے آپ اپنی بک کے ساتھ ساتھ لکھ لیں یا یہ کویسچن ویسے آپ مائنڈ میں رکھ لیجئے گا کہ اس کا جواب کیا بن سکتا ہے، وہ میں آپ کو مارک کروا رہا ہوں ساتھ ساتھ۔ اب اس کا آنسر آ جائے گا نیکسٹ پیج پہ اگر جاؤں تو یہ دیکھیں، یہ پیج نمبر 15 ہے نا، ایکسرسائز سے اوپر یہ جو سیکنڈ پیراگراف ہے نا، یہاں سے کہ سٹارٹ ہوگا، قیامت کے دن جہنم پر ایک پل نصب کیا جائے گا جسے حدیث مبارک میں، آپ نے عربی نہیں لکھنی کیونکہ آپ غلط لکھ سکتے ہیں، آپ نے ترجمہ لکھنا ہے، جسے حدیث مبارک میں جہنم کا پل فرمایا گیا ہے۔ ہر انسان نے پل صراط کے اوپر سے گزرنا ہے، لوگ اپنے اعمال کے مطابق اس پل سے گزریں گے۔ جو شخص دنیا میں نیکیاں کرنے میں جلدی کیا کرتا تھا وہ اس پل سے فوری گزر جائے گا، اور جو شخص دنیا میں نیکیوں میں تاخیر کرتا ہوگا اس کی برائیاں زیادہ ہوں گی اور اللہ تعالیٰ نے وہ برائیاں معاف نہیں کی ہوگی تو وہ اس پل کو عبور کرتے ہوئے جہنم میں گر جائے گا۔ اب یہ دیکھیں، اس سے ہمیں یہ بھی سیکھنا چاہیے کہ ہمیں نیکیاں کرنا چاہیے، جو بھی اچھے کام ہیں وہ کرنے چاہیے، نماز پڑھنی چاہیے، قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے، دوستوں کی مدد کرنی چاہیے، بروں کا ادب کرنا چاہیے، اور ہمیں پتہ ہے کہ نیکی کیا ہے اور برائی کیا ہے، ہمیں نیکیوں پر عمل کرنا چاہیے۔ اب اس سے نیکسٹ کویسچن، اب یہ کویسچن کہ انسان کی عملی زندگی کا عقیدہ آخرت کے اثرات لکھ لیں۔ اس کا آنسر اسی پیج پر یہ آئے گا، یہ دیکھیں، عقیدہ آخرت پر یقین رکھنے سے انسان کی زندگی پر درج ذیل اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ یہ لکھے ہوئے ہیں، عقیدہ آخرت نیکی کا شوق اور برائی سے نفرت پیدا کرتا ہے۔ عقیدہ آخرت کا یقین انسان میں احساس ذمہ داری پیدا کرتا ہے۔ عقیدہ آخرت پر ایمان رکھنے والا شخص اپنے فرائض اور دوسروں کے حقوق کا خیال رکھتا ہے۔ اسی طرح یہ 5 لکھے ہوئے ہیں، کوئی بھی 4 آپ اچھی طرح کر لیجئے گا، یہ ہے اس کا آنسر۔ اب اس سے نیکسٹ میں آ جاؤں گا نیکسٹ چیپٹر میں، جو کہ یہ ہے حج اور اس کی عالمگیریت، جو کہ پیج نمبر 23 پر ہے، یہ بھی امپورٹنٹ لیسن ہے۔ اب کویسچن ہے، حج اور عمرے میں کیا فرق ہے؟ تو اس کا آنسر آئے گا، یہ دیکھیں پیج نمبر 23 ہے نا، اس کے سٹارٹ میں، کہ حج کا لفظی معنی قصد یا ارادہ کرنا ہے۔ شریعت کی اصطلاح میں مسلمانوں کا اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے مخصوص طریقے سے بیت اللہ کی زیارت اور خاص ایام یعنی کہ خاص دنوں میں مناسک حج ادا کرنا ہے۔ دیکھیں، حج کے خاص دن ہوتے ہیں، لیکن عمرہ آپ کسی وقت بھی کر سکتے ہیں، لیکن حج اس کے ایک سال میں خاص دن آتے ہیں، عید الاضحیٰ پر، پتہ ہوگا آپ سب کو۔ اب یہ دیکھیں، عمرہ بھی حج کی طرح ہی ایک عبادت ہے، لیکن حج اور عمرہ میں کچھ چیزوں میں فرق ہے۔ مثلا حج ذوالحجہ کے مخصوص ایام کے علاوہ ادا نہیں ہو سکتا، لیکن عمرہ پورے سال میں جب چاہے ادا کر سکتے ہیں۔ میقات سے احرام باندھنا، طواف کرنا، مقام ابراہیم پر نوافل ادا کرنا، صحیح کرنا اور بال کٹوانا عمرے کے مناسک کہلاتے ہیں۔ یہاں تک آ جائے گا اس کا آنسر۔ اب اس سے نیکسٹ والا کویسچن، اب کویسچن ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں کتنے حج اور کتنے عمرے ادا کیے؟ اب اس کا آنسر آ جائے گا، یہ دیکھیں پیج نمبر 23 ڈون سے ہے نا، اس پر یہ لکھا ہوا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے حیات طیبہ میں 1 بار حج اور 4 عمرے ادا فرمائے تھے۔ یہاں تک آ جائے گا اس کا آنسر۔ اس سے نیکسٹ والا کویسچن، اب اس کا آنسر آئے گا، یہ دیکھیں نیکسٹ یہ آ جائے گا پیج نمبر 24۔ اس سے نیکسٹ آ جائے گا، یہ دیکھیں پیج نمبر 25۔ آپ کی بک پر ساتھ ساتھ میں آپ کو مارک کروا رہا ہوں۔ اب کویسچن ہے، حج کے معاشرتی فوائد تحریر کریں۔ یہاں سے یہ کر لے، انڈر لائن میں کروا دیتا ہوں، اس کو آپ اور آسان ورڈنگ میں لکھ سکتے ہیں کہ حج عالم اسلام کے اتحاد اور مساوات کا مظہر ہے۔ پھر اسی طرح حج کے موقع پر امیر و غریب کا فرق مٹ جاتا ہے۔ اس طرح حج کے دوران ایک دوسرے سے ملاقات اخوت و بھائی چارے اور اتفاق و اتحاد کے جذبات پیدا کرتا ہے۔ پھر حج کے موقع پر آپس کے تعلقات، سیاست، تجارت، دفاع، تعلیم اور دیگر شعبوں میں، ان میں سے کوئی آپ 1-2 لکھ سکتے ہیں، کیونکہ آگے یہ لکھ دیا ہے دیگر شعبوں میں تعاون اور ہم آہنگی کی فضا پروان چڑھتی ہے۔ یہاں تک آ جائے گا اس کا آنسر۔ اب اس سے نیکسٹ لیسن آ جائے گا، میں پیج بتاتا ہوں آپ کو، یہ ہے غزوہ خیبر اور پیج ہے، یہ دیکھیں آپ کے سامنے پیج نمبر 34۔ اب اس کا کویسچن کیا بن سکتا ہے، یہ دیکھیں۔ اب کویسچن ہے، غزوہ خیبر کی جنگی تیاری کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ یہاں پہ الف بات دا بھی آئے گا، یہ آ جائے گا اس کا آنسر، یہ ہے پیج نمبر 34۔ تو یہ دیکھیں لشکر اسلام کی تیاری اور روانگی، اس میں آئے گا، یہ صلح حدیبیہ کے کچھ عرصہ بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کی طرف لشکر کشی کا ارادہ فرمایا اور یہود کی سازشوں اور ریشہ دوانیوں سے چھٹکارا پانے کے لیے 1400 کے قریب مجاہدین پر مشتمل ایک لشکر تیار کیا، جس میں اکثریت ان صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی تھی جو صلح حدیبیہ میں شریک تھے۔ اس لشکر کی روانگی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خفیہ رکھا،
کہ کسی کو خبر نہ ہو اور مسلمان 3 دن کی مسافت طے کرنے کے بعد خیبر پہنچ گئے۔ خیبر کے یہودیوں کی تعداد 14,000 کے قریب تھی۔ خیبر میں یہودیوں کے بہت سے قلعے تھے۔ یہاں تک یہ آ جائے گا اس کا آنسر۔ کویسچن ہے غزوہ خیبر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت کا واقعہ لکھیں۔ تو اس کا آنسر آئے گا اس سے نیکسٹ پیج پہ، یہ ہے پیج نمبر 35۔ اس کے سٹارٹ میں اگر آؤں تو یہ دیکھیں جو سیکنڈ پیرا لکھا ہوا ہے نا، یہاں سے سٹارٹ کروں گا میں۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ قلعہ نام کی طرف پیش قدمی کی اور نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایات کی روشنی میں پہلے یہود کو اسلام کی دعوت دی، مگر وہ انکار کر کے مقابلے کے لیے سامنے آ گئے۔ اس لڑائی میں یہودیوں کا بڑا جنگجو مرہب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں جہنم رسید ہوا، جس کے بعد یہودیوں کے حوصلے پست ہو گئے اور وہ شکست کھا کر بھاگ اٹھے۔ یہاں تک بھی لکھ سکتے ہیں، یہاں آگے یہ بھی لکھ لیں یوں قلعہ نام پر مسلمانوں نے قبضہ کر لیا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی فتح کی وجہ سے فاتح خیبر کہا جاتا ہے۔ یہاں تک آ جائے گا پھر اس کا آنسر۔ اب اس سے نیکسٹ والا کویسچن ہے غزوہ خیبر حاصل ہونے سے مسلمانوں کو کیا فوائد ہوئے؟ تو اس کا آنسر آ جائے گا اسی پیج پہ، یہ لاسٹ میں جو لکھا ہوا ہے نا، یہاں سے لے کر غزوہ خیبر کے بعد مسلمانوں کو مال غنیمت کی صورت میں بہت سی سرسبز و شاداب زمینیں اور کھجوروں کے باغات ملے۔ عسکری لحاظ سے مضبوط قلعے اب مسلمانوں کے قبضے میں تھے اور بہت سا جنگی ساز و سامان مسلمانوں کے حصے میں آیا۔ عرب میں مسلمانوں کی عزت اور سیاسی و عسکری قوت میں بے پناہ اضافہ ہو گیا۔ یہاں تک آ جائے گا اس کا آنسر۔ اب اس سے نیکسٹ والا لیسن جو کہ ہے پیج نمبر 40 پر، یہ ہے خصائص و شمائل۔ اب سب سے پہلے اس کا کویسچن دیکھ لیں، ہے شمائل سے کیا مراد ہے اس کا آنسر؟ تو اس کا آنسر آئے گا یہاں سے سیکنڈ تھرڈ لائن سے، شمائل کے لغوی معنی طبیعت، عادت اور سیرت کے ہیں۔ اصطلاح میں شمائل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق و احوال، عادات و مناقب، شب و روز کے معمولات، حلیہ مبارک اور آپ کی طرف منسوب تمام اشیاء کے بیان کا نام ہے۔ یہاں تک اس کا آنسر۔ اب اس سے نیکسٹ والا کویسچن، گفتگو کے 4 آداب لکھیں۔ تو اس کا آنسر آ جائے گا، یہ دیکھیں پیج نمبر آگے آ جائے گا 41، اس سے نیکسٹ پیج نمبر 42 کے سٹارٹ میں یہ پیراگراف ہے نا آداب گفتگو، لیکن کویسچن ہے کہ گفتگو کے 4 آداب لکھنے ہیں اور یہاں پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کیسے کرتے تھے وہ بتائے گئے ہیں، اور جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، ہم ان کا ادب کرتے ہیں اور ہمارے لیے وہی آداب ہیں۔ تو یہ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو فرماتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز نہ بہت بلند ہوتی اور نہ بہت پست ہوتی، یعنی کہ آواز نہ زیادہ اونچی ہوتی اور نہ مدھم ہوتی، بلکہ معتدل آواز کے ساتھ گفتگو فرماتے تھے۔ آپ کی گفتار میں الفاظ مشکل نہ ہوتے، یعنی کہ ہمیں جب آپس میں بات کرنی چاہیے تو مشکل الفاظ میں بات نہیں کرنی چاہیے، یہ گفتگو کے آداب ہیں، اور نہ ہی کوئی ابہام اور شک کی کوئی گنجائش باقی رہتی، ایک ایک لفظ سننے والے کو ذہن نشین ہو جاتا، پتھر دل لوگ بھی شہد کی سی مٹھاس محسوس کرتے تھے، گفتگو اس انداز سے فرماتے کہ الفاظ کو آسانی سے گنا جا سکتا تھا، یعنی کہ تھوڑی سی گفتگو کرنی چاہیے، سادہ الفاظ میں ہمیں بیان کرنے چاہیے، یہ گفتگو کے آداب تھے۔ آپ اس کو اپنی الفاظ میں اپنی ورڈنگ میں لکھ سکتے ہیں۔ اب اگلا کویسچن ہے ملنے جلنے کے آداب لکھیں۔ تو اس کا آنسر آ جائے گا اسی پیج پہ، جو پیج نمبر 42 ہے، اس پہ یہ دیکھیں ملنے جلنے کے آداب، یہ سارا پیراگراف یہاں سے لے کر یہاں تک آپ لکھ سکتے ہیں، یہ ہے ملنے جلنے کے آداب۔ اب اس سے نیکسٹ آ جائے گا نیکسٹ والا لیسن جو کہ ہے پیج نمبر 44 پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معاشرتی تعلیمات۔ اب اس میں کویسچن دیکھ لیں، اجازت کے آداب تحریر کریں۔ اس کا آنسر آ جائے گا نیکسٹ پیج پہ، یہ پیج نمبر 45 جو ہے نا، اس میں یہ جو لاسٹ میں 5 لائنیں لکھی ہوئی ہیں نا کہ کسی کے گھر میں یہاں سے داخلے سے پہلے اجازت لینا ضروری ہے۔ اسلام کی تعلیمات کے مطابق کسی کے گھر میں داخل ہونے سے پہلے 3 بار اجازت طلب کی جائے، اگر اجازت مل جائے تو درست ہے، ورنہ واپس جانے کو ناگوار محسوس نہ کیا جائے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں، 3 دفعہ دروازہ کھٹکھٹایا ہے، نہیں آیا تو بعد میں ٹھا 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 ٹھا، لیکن کیا سکھایا جا رہا ہے کہ اگر دروازہ 3 دفعہ کھٹکھٹایا جائے اور کوئی نہ آئے تو ہمیں واپس آ جانا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی کسی سے 3 مرتبہ اجازت چاہے اور اجازت نہ ملے تو وہ واپس چلا جانا چاہیے، اسے واپس چلا جانا چاہیے۔ یہاں تک آ جائے گا اس کا آنسر۔ اب اس چیپٹر میں ایک اور بہت امپورٹنٹ کویسچن ہے، میں نے وہ لکھا تو نہیں لیکن ویسے میں آپ کو بتاؤں تو یہ اگر میں سٹارٹ میں آؤں تو یہ دیکھیں یہاں پہ ہے 2 نمبر کا چھوٹا سا کویسچن آ سکتا ہے کہ حجاب کے لغوی معنی کیا ہیں یا حجاب کے معنی کیا ہیں، تو یہاں پر تو نہیں لکھا لیکن مفہوم یہی ہے، تو آپ نے اب یاد رکھنا ہے کہ حجاب کا معنی ہے پردہ۔ پھر اس طرح یہ نیکسٹ آ سکتا ہے
عفت و پاک دامنی، تو اس لحاظ سے تو یہ دیکھیں عفت و پاک دامنی اس کا معنی یہی ہے، عفت کا معنی ہے پاک دامنی، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، پیپر میں یاد رکھتا ہے ایم سی کیوز کے طور پہ بھی۔ اب یہ ہے تیسرا ٹاپک استئذان، تو استئذان کا مطلب ہے اجازت مانگنا، اجازت طلب کرنا، یہ تینوں آپ نے یاد رکھنے ہیں کہ حجاب کا معنی ہے پردہ، عفت کا معنی ہے پاک دامنی، اور استئذان کا مطلب ہے اجازت طلب کرنا۔ اب اس سے نیکسٹ لیسن پہ آ جائیں گے جو کہ ہے پیج نمبر 47 پر، اور لیسن کا نیم ہے مساوات۔ اب سب سے پہلے آپ کویسچن دیکھ لیں، سوال ہے مساوات کی تعریف بیان کریں، اس کا جواب، تو اس کا آنسر یہ دیکھیں پیج نمبر 47 پر ہی یہ پہلی لائن ہے کہ مساوات کا لفظی معنی برابری یا ایک جیسا ہونا ہے۔ اصطلاح میں مساوات سے مراد ہے کہ کسی انسان کو رنگ، نسل یا زبان، معاش کی بنیاد پر دیگر انسانوں پر کوئی برتری حاصل نہیں ہے۔ یہاں تک اس کا آنسر۔ اب اگلا سوال ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے ہمیں کیسے مساوات کا درس ملتا ہے؟ اس کا آنسر آ جائے گا یہ نیکسٹ پیج پہ جو کہ ہے پیج نمبر 48، اس کا سیکنڈ پیراگراف یہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے ہمیں مساوات کا درس ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ کمزوروں کا ساتھ دیا اور سماجی تقسیم ختم کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے کسی عمل سے معاشرتی تقسیم اور عدم مساوات کا مظاہرہ نہیں کیا۔ شیب ابی طالب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان کے دیگر افراد کی طرح بھوک اور پیاس کی شدت برداشت کی۔ مسجد نبوی کی تعمیر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ساتھ حصہ لیا، اور آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی کی تعمیر کے لیے پتھر اور اینٹیں اٹھاتے رہے۔ یہاں تک اس کا آنسر۔ اگر آپ اور ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو یہ بھی آپ لکھ لیں، یہاں سارا پورا پیراگراف اگر آپ لکھنا چاہتے ہیں تو سارا لکھ لیں، نہیں تو پہلی 4 لائنیں لکھتے تو یہ بھی کافی ہے۔ اب اس سے نیکسٹ والا کویسچن، سوال ہے نسلی تعصب کے خاتمے کے لیے ہمیں کن اسلامی خصوصیات کو معاشرے میں فروغ دینا چاہیے؟ تو اس کا آنسر آئے گا یہ دیکھیں پیج نمبر 48، اس پہ ہی یہ سیکنڈ لاسٹ پیراگراف جون سے ہے نا، یہاں سے سٹارٹ ہوگا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ریاست مدینہ میں مساوات اور برابری کے اصولوں کو رواج دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبائلی تفاخر اور نسلی امتیازات کا خاتمہ فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مساوات کی تعلیمات پر مبنی ہدایات کی روشنی میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے ایک مثالی معاشرہ قائم کیا۔ اس معاشرے میں تمام افراد کو یکساں حیثیت حاصل تھی، ذات پات اور رنگ و نسل کی بنیاد پر کسی کو برتری حاصل نہیں تھی، قانون کی نظر میں تمام افراد برابر تھے۔ اب ہمیں کیا لیسن ملا ہے؟ تو یہ ہے ہمیں بھی اپنے معاشرے میں مساوات اور برابری کو فروغ دینا چاہیے۔ ہمیں چاہیے کہ اسلامی عدل اور مساوات پر مبنی تعلیمات پر عمل کرے۔ یہاں تک آپ لکھ سکتے ہیں، اگر آپ نے زیادہ لکھنا چاہتے ہیں تو یہاں تک آ جائے گا اس کا آنسر۔ اب اس سے نیکسٹ والا لیسن جو کہ ہے پیج نمبر 50 پر، اخوت اسلامی اور اتحاد ملی۔ اب کویسچن دیکھ لیں، کویسچن ہے اتحاد ملی کے حوالے سے قرآنی آیات کا ترجمہ لکھیں۔ تو اس کا آنسر یہ دیکھیں پیج نمبر 50 پر، یہ ہے آیت ارشاد باری تعالیٰ، اس کا ترجمہ بے شک سب اہل ایمان تو آپس میں بائی بائی ہیں۔ پھر دوسری آیت اسی کے نیچے لکھی ہوئی ہے، یہ ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان جو کہ ہے ترجمہ یہاں سے لے کر یہاں تک 2 ہو گئے۔ اب اس سے نیکسٹ ہے پیج نمبر 51 پر، یہ دیکھیں دوبارہ یہاں پر سوری یہ حدیث ہے، اس کے نیچے یہ لکھا ہوا ہے ارشاد باری تعالیٰ، اور تم سب مل کر اللہ تعالیٰ کے رستے کو مضبوطی سے تھام لو۔ یہ 3 قرآن مجید کی آیات کا میں نے ترجمہ آپ کو بتایا ہے، ایک یہ والا اور 2 یہ والے، یہ میں نے انڈرلائن کیے ہوئے ہیں۔ ان تینوں میں سے آپ کوئی 2 اچھی طرح تیار کر لیجیے گا اور وہ 2 لکھ سکتے ہیں۔ اب اس سے نیکسٹ والا کویسچن ہے اتحاد ملی سے کیا مراد ہے؟ یہ پیج نمبر 50 جون سا ہے، اس کے سٹارٹ میں یہ جو سیکنڈ لائن ہے نا، یہاں سے کہ اتحاد ملی سے مراد کسی ملت کا عقیدے اور نظریے کی بنیاد پر ایک ہو جانا ہے۔ یہ تھا اس کا آنسر۔ اب اس سے نیکسٹ لاسٹ والا لیسن جو کہ ہے پیج نمبر 59 پر، حقوق العباد، امپورٹنٹ لیسن ہے یہ بھی۔ اب کویسچن دیکھ لیں پہلے کس طرح بن سکتا ہے۔ کویسچن ہے حقوق کی کتنی اقسام ہے؟ اب اس کا آنسر آ جائے گا یہ پیج نمبر 59 پر ہی پہلی لائن، حقوق کی 2 اقسام ہے، حقوق اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کے بندوں پر حقوق، اور حقوق العباد یعنی کہ بندوں کے باہمی حقوق۔ یہاں تک آ جائے گا اس کا آنسر۔ اب اس سے اگلا کویسچن ہے اسلام میں حقوق العباد پر کیوں زور دیا گیا ہے؟ اس کا آنسر آ جائے گا پیج نمبر 59 پر، پہلا پیراگراف جون سا ہے نا، اس کا یہاں سے سٹارٹ ہوگا، حقوق العباد پداشی طور پر اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو عطا فرمائے ہیں، رزق، جان و مال اور عزت کا حق۔ جو شخص ان حقوق کو پامال کرتا ہے، دین اسلام میں اس کے لیے سخت سزائیں مقرر کی گئی ہیں۔ یہاں تک آ جائے گا اس کا آنسر۔ اب لاسٹ والا کویسچن ہے معاشرے میں ذہنی جسمانی معذور افراد کی بحالی کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟
اس کا آنسر آئے گا نیکسٹ پیج پہ جو کہ ہے پیج نمبر 60۔ اس میں اوپر آئیں گے تو یہ دیکھیں ہیڈنگ دی ہوئی ہے معذوروں کے حقوق۔ تو اس میں لکھا ہوا ہے، یہاں سے سٹارٹ ہوگا، وہ لوگ جو دماغی اور جسمانی لحاظ سے مفلوج ہوں جیسے پاگل، نابینا، لنگڑا وغیرہ معذور کہلاتے ہیں۔ معذور افراد معاشرے کا وہ کمزور اور ضرورت مند طبقہ ہے جو اپنے بہت سے کام خود کرنے کے قابل نہیں ہوتے۔ ایسے حالات میں معاشرے کی ذمہ داری ہے کہ وہ معذوروں سے ہمدردی کا برتاؤ کرے، اور یہ تھوڑی بائی مسٹیک کٹ ہو گیا ہے، یہ کرنا ہے آپ نے، اور ان کے لیے ہر طرح کی آسائش کا انتظام کرے۔ اسلام نے معذوروں کو بہت سے حقوق دیے ہیں۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی نابینا شخص کو رستہ بتانا بھی صدقہ ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی بیماری یا کسی حادثے کی وجہ سے معذوری کا شکار ہو گیا ہو تو اس کی عیادت اور تیمارداری کرنی چاہیے۔ اسلام میں نابینا، بوڑھے، جسمانی طور پر معذور افراد کو مختلف رعایتیں دی گئی ہیں۔ یہاں تک آ جائے گا اس کا آنسر۔ اب یہ دیکھیں، اس سے ہمیں یہ بھی سیکھنا چاہیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا کتنا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم ان میں نہیں ہیں، اور جو لوگ ان میں ہیں ہمیں ان کو برا نہیں کہنا چاہیے۔ وہ بھی انسان ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، ہمیں ان سے ہمدردی رکھنی چاہیے۔ ان کو اگر ہماری ضرورت ہے تو ہمیں ان کی ضرورت پوری کرنی چاہیے، نہ کہ ان کا مذاق اڑانا چاہیے، ان کو باتیں کرنی چاہیے۔ اب اس سے نیکسٹ کرتے ہیں اس کی ایکسرسائز۔ ایکسرسائز میں نے کہہ دی، اس کی آبجیکٹیو کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آبجیکٹیو، ہر چیپٹر کے 3 4 4 5 5 ہے، تو وہ آپ 2 3 دفعہ ریڈ کریں گے تو آپ کو وہ یاد ہو جائیں گے۔ اب ریڈنگ کے لحاظ سے میں نے کچھ یہ امپورٹنٹ ایم سی کیوز لکھے ہیں، امپورٹنٹ ہے، آپ ان کو بھی اچھی طرح کر لیجئے گا۔ یہ دیکھیں ایم سی کیوز آ سکتے ہیں، اے میرے رب میرا سینہ کھول دے، ہم یہ دعا مانگتے ہیں۔ 4 آپشن ہوں گے، جو کریکٹ ہے وہ میں نے لکھا ہے، اس کا آنسر آ جائے گا شعور کے لیے۔ اس سے نیکسٹ آئے گا، انسان میں احساس ذمہ داری پیدا کرتا ہے، اس کا آنسر آئے گا آخرت پر ایمان۔ اس سے نیکسٹ، غزوہ خیبر میں یہودیوں کے شکست تسلیم کرنے کی وجہ تھی، اس کا آنسر آئے گا مرحب کا قتل۔ ابھی آگے ریڈ بھی کیا ہے کویسچن میں۔ اس سے نیکسٹ، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خندق کی کھدائی میں حصہ لے کر مثال قائم کی، اس کا آنسر آئے گا مساوات کی۔ اگلا سوال ہے، حدیث مبارک کے مطابق 70,000 فرشتے بخشش کی دعا کرتے ہیں، اس کا آنسر آئے گا بیمار کی عیادت کرنے والے کے لیے۔ اس سے نیکسٹ آئے گا، احکام شریعت کی پیروی انسان کے ہر عمل کو بنا دیتی ہے عبادت۔ اس سے نیکسٹ آ جائے گا، کسی کے بارے میں اچھا گمان رکھنا کہلاتا ہے، اس کا آنسر آئے گا حسن ظن، یہ ہے اس کا آنسر۔ اس سے نیکسٹ، اگر کسی کے گھر میں 3 بار داخلے کی اجازت طلب کرنے پر نہ ملے تو، ابھی آگے پڑھا بھی تھا کہ کیا کرنا چاہیے، واپس چلا جانا چاہیے، تو یہ دیکھیں واپس چلے جائیں۔ اس سے نیکسٹ، حدیث مبارک قیامت کے دن انبیاء، شہداء اور صدیقین کے ساتھ ہوگا میں فضیلت بیان کی گئی ہے تاجر کی۔ اس سے نیکسٹ، تقدیر معلق وہ تقدیر ہے جو بدل جاتی ہے، کویسچن بھی میں نے آپ کو یہ مارک کروایا تھا، اس کو کہا جاتا ہے دعا سے۔ اس سے نیکسٹ ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لعاب دہن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شفا کا باعث بنا آنکھوں کی۔ اس سے نیکسٹ، ہمیں فرقہ واریت کے خاتمے کے لیے اپنانا ہوگا اتحاد ملی کو۔ اگلا سوال، وہ خاص لوگ جو کسی عذر کی بنا پر اپنے کام خود نہ کر سکے کہلاتے ہیں معذور افراد، یہ ہے اس کا آنسر۔ اس سے نیکسٹ، ہر صاحب استطاعت مسلمان پر زندگی میں ایک دفعہ فرض ہے حج، یہ ہے اس کا آنسر۔ اس سے نیکسٹ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات اور مناقب کے لیے محسوس اصطلاح ہے، اس کا آنسر آئے گا خصائص و شمائل۔ اس سے نیکسٹ، اپنا حصہ حاصل کر لینے کے باوجود دوسرے کے حصے کی لالچ رکھنا کہلاتا ہے حرص۔ اس سے نیکسٹ ہے، حدیث مبارک کی روشنی میں اپنے ہاتھ کی کمائی میں سب سے مشہور نبی علیہ السلام ہے حضرت داؤد علیہ السلام۔ اس سے نیکسٹ، اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ظاہری اسباب اختیار کرنا کہلاتا ہے تدبیر۔ اس سے نیکسٹ، سیدنا امام زین العابدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے وضو کرتے ہوئے چہرہ مبارک زرد ہونے کی وجہ تھی، اس کا آنسر آئے گا خشیت الہی۔ اب اس سے نیکسٹ، اسلام عقائد و عبادات کی اصلاح کے ساتھ ساتھ زور دیتا ہے معاملات پر۔ اس سے اگلا سوال ہے، معاشرے میں مساوات قائم ہونے کے اثرات کے نتیجے میں خاتمہ ہوتا ہے بے چینی کا۔ اس سے اگلا ایم سی کیوز آ سکتا ہے، انسان کو خواہشات اور نفس کا غلام بنا دیتی ہے حرص۔ اس سے نیکسٹ، دعا کی قبولیت کے لیے ضروری چیز ہے، کیا ضروری چیز ہے؟ یقین۔ جتنا زیادہ یقین ہوگا اتنی تیزی سے اتنی جلدی دعا قبول ہوگی۔ اس سے نیکسٹ، موجودہ دور میں عفت و حیا کے فروغ کے لیے اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ ان احکام پر عمل ضروری ہے، حجاب اور پردے۔ اگلا سوال، اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحجرات میں بچنے کا حکم دیا بدگمانی سے۔
اگلا سوال حدیث مبارک کے مطابق اس کی دعا فرشتوں کی دعا کی طرح ہے، اس کا آنسر آئے گا مریض۔ اگلا ہے اسلام میں ایسی ذخیرہ اندوزی منع ہے جس سے ایشیا کی کمی ہو جائے، یعنی کہ چیزیں اکٹھی کری جا رہے ہیں اور ایشیا کی کمی ہو گئی ہے، دوسرے کو مل ہی نہیں رہی۔ اس سے نیکسٹ، اے اللہ جس نے مجھے کھلایا تو اسے کھلا، جس نے مجھے پلایا تو اسے پلا، ہم یہ دعا کرتے ہیں۔ اس کا آنسر آئے گا میزبان کے لیے۔ یہ تھے گیس پیپر اسلامیات کے کلاس 8 کے، جو کہ کمپلیٹ کر لیے ہوئے ہیں۔ اللہ حافظ۔